आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे बच्चे मेरे साथ मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सारे बच्चों आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ़ा हालुकुम? अना बिखैर। माशाअल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ नाजरीन भी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद व आबाद रखे, आफ़ियत में रखे। और हम फिर एक बार और हाजिर हो गए हैं लाइव प्रोग्राम लेकर, बच्चों की दुनिया, हमारे प्रोग्राम का क्या नाम है? बच्चों की दुनिया, एक मरतबा और। बच्चों की दुनिया। जी हाँ, तो प्रोग्राम बच्चों की दुनिया लेकर हाजिर हो गए, जिसमें माशाअल्लाह ताला हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं और एक हमारे साथ मेहमान होते हैं। आज हमारे पास और हमारे साथ एक न्यू गेस्ट है, नए मेहमान है, जिनका नाम गुफरान भाई है। गुफरान भाई आप कैसे? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे शाहबुद्दीन भाई? फजल है, सब ठीक है गुफरान भाई माशाअल्लाह ताला। हम आपको मरहबा कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। और नाजरीन आप जानते हैं, मगर जो हमारे साथ न्यू व्यूवर्स ज्वाइन होंगे उनको हम बताते चले कि हमारे प्रोग्राम में होता क्या। इसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको शेयर करते हैं कि सबसे पहले प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है वो कुरान पाक की तिलावत से होती है। उसके बाद एक कलाम होता है, फिर 4 सेगमेंट होते हैं। पहला जो सेगमेंट होता है उसका क्या नाम है? स्टोरी टाइम। जी हाँ, स्टोरी टाइम, यानी एक वाक़या बयान किया जाता है, एक स्टोरी बताई जाती है, उसके पीछे एक सबक होता है, मैसेज होता है, उसमें बच्चों की तरबियत होती है। ये पहला सेगमेंट होता है। और दूसरा सेगमेंट क्या है? आए दुआ याद करें। दूसरा सेगमेंट होता है आए दुआ याद करें। मुख्तलिफ दुआएं हम सीखते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला एक दुआ है, वो हमारे गुफरान भाई सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला। गुफरान भाई, बच्चों के लिए आज आपने कौन सी दुआ लाए? जी शाहबुद्दीन भाई, आज हमने बच्चों के लिए एक ऐसी दुआ लाई है जो किसी को मुस्कुराते वक्त देखकर पढ़ी जाती है। क्या बात है, माशाअल्लाह ताला, शानदार दुआ है। इंशाअल्लाह ताला इसको भी हम वक्त मुनासिब पर सीखेंगे, याद करेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का क्या नाम है? जन्नत की ज़बान, अरबी ज़बान। तीसरा सेगमेंट है जन्नत की ज़बान, अरबिक ज़बान। इसमें हम मुख्तलिफ और जुदागाना अल्फाज होते हैं अरबी के, वो सीखते हैं। आज भी इंशाअल्लाह ताला कुछ अल्फाज हमने लाए हैं जो मौजूद हमारे साथ हाज़रीन है, जो नाज़रीन है उनके लिए भी है। उसको भी हम उस वक्त सीखेंगे जब उसका टाइम आएगा। और जो हमारा चौथा और लास्ट आखिरी सेगमेंट होता है उसका क्या नाम है? वक्त कम है। जी हाँ, चौथे सेगमेंट का नाम है वक्त कम है। इसमें एक एक्टिविटी होती है, वो भी हमारे आज गुफरान भाई करेंगे इंशाअल्लाह ताला। गुफरान भाई, आज जो एक्टिविटी होने वाली है, आपका सेगमेंट है वक्त कम है, उस वक्त कम में कौन सी एक्टिविटी आज करेंगे आप? जी शाहबुद्दीन भाई, आज की हमारी एक्टिविटी है कि हम इसमें बच्चों से सवाल और जवाब करेंगे। अच्छा, यानी आज जो सेगमेंट वक्त कम है उसमें सवाल जवाब किया जाएगा बच्चों से, हाँ इंशाअल्लाह ताला। तो ये हमारा प्रोग्राम का जो अंदर के मामलात थे आपने सुना देखा, इंशाअल्लाह ताला इसको हम लेके चलेंगे। और सिलसिले की शुरुआत हम कुरान पाक की तिलावत से करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आइए अच्छी अच्छी नियतें भी कर लेते हैं। बगैर अच्छी नियत के किसी भी अमल खैर का सवाब नहीं मिलता। जितनी ज़्यादा अच्छी नियतें होती है उतना ज़्यादा सवाब मिलता है। हदीस पाक भी है, नियतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, मुसलमान मोमिन की नियत उसके अमल से बेहतर है। सुभान अल्लाह। तो आप अच्छी अच्छी नियतें कर ले। आइए हम नियत सबसे पहले ये करते हैं कि अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कुरान पाक की तिलावत और शुरू से आखिर तक इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और सवाब हासिल करने की नियत से कुरान पाक सुनेंगे और प्रोग्राम सुनेंगे इंशाअल्लाह। और इस जो भी मालूमात हमें इल्म हासिल होगा उसको हम दूसरों तक पहुँचाएंगे
इंशाअल्लाह। اور مزید جو اچھی نیتیں آپ کے ذہن میں آتی جائے آپ کرتے چلے جائیں. آئیے قرآن پاک کی تلاوت سے ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں. اور ہمیں آج جو قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گے وہ منیر رضا ہیں. منیر رضا بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا فضل ہے، سب ٹھیک ہے ماشاء اللہ بارک اللہ. منیر رضا بھائی آج آپ ہمیں کون سی سورہ کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ ناس کی. سورہ ناس کی. ماشاء اللہ تعالیٰ. جی شروع کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ، بارک اللہ، حفظک اللہ، یسر اللہ. کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کو بہترین حافظ بنائے، عالم باعمل بنائے. آمین یا رب العالمین. ناظرین، تلاوت قرآن سے ہمارے پروگرام کی شروعات ہو گئی ہے. اب انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اور قرآن پاک کی تو کیا ہی برکتیں ہیں، کیا ہی فائدے ہیں، کیا ہی فضیلت ہے کہ حدیث پاک ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. سبحان اللہ. اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر ایک حرف پر سبحان اللہ نیکی ہے. یعنی ہر حرف ہم تلاوت کریں گے، ہر حرف پر ہمیں نیکیاں ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں تلاوت قرآن کرنے والا بنائے، قرآن پاک سے محبت کرنے والا بنائے. سبحان اللہ. آمین رب العالمین. آئیے اب ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج جو ہمیں کلام سنائیں گے، کلام یعنی اس میں نعت بھی ہو سکتی ہے، منقبت بھی ہو سکتی ہے، یا حمد بھی ہو سکتی ہے. تو حسنین بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کلام سنائیں گے. حسنین بھائی آج ہمیں آپ کیا سنانے والے ہیں؟ آج میں حمد سنانے والا. کیا بات ہے. حمد باری تعالیٰ یعنی آج ہم سنائیں گے انشاءاللہ. چلیے آپ سب بھی شامل ہو جائیے، جو ناظرین ہیں حاضرین ہیں اس حمد میں شامل ہو جائیے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں میسر ہوگی. اللہ 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 اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو. بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر عرش کو جستجو. اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے کہکشاں جب نہ تھا. یہ زمین جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے کہکشاں جب نہ تھا. راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا. جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو. اللہ 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 اللہ. دائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. دائران جنا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو. کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ. اللہ 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 اللہ. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کھدا. خواب نوری میں آئے جو نور خدا، بقائے نور ہو اپنا ظلمت کھدا. جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا، جگمگا اٹھے دل چہرہ ہو پرزیا. نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح، نوریوں کی طرح شغل ہو ذکر ہو. اللہ 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 اللہ. اللہ اللہ. کیا بات ہے، حمد باری تعالیٰ کے بھی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ، حفظک اللہ، یسر اللہ. اللہ پاک آپ کو بہترین، ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ پاک آپ کو بہترین عاشق رسول اور عاشق قرآن، عاشق علم بنائے. آمین آمین. کیا بات ہے. ذکر اللہ کی تو کیا ہی بات ہے کہ ہمیں ذکر اللہ کرتے رہنا چاہیے. ذکر اللہ مطلب اللہ پاک کا ذکر. اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر، یہ سب اللہ پاک کا ذکر ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی ذکر ہے. تو اللہ پاک کے ذکر سے جو دل میں زنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جو دل پر زنگ چڑھا ہوتا ہے، وہ زنگ دور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. کس کی برکت سے؟ اللہ پاک کے نام لینے سے، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے. تو ذکر کرنے کی عادت بنائے. کتنا پیارا کلام تھا، سبحان اللہ. اس میں اللہ پاک کا ذکر ہوتا، اللہ اللہ، اور اللہ پاک کی حمد پڑھائی جا رہی تھی، اللہ پاک کی تعریف ہو رہی تھی. تو جب بھی آپ کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے، آپ کے دل میں ایک بے چینی سی آ جائے، آپ کو نا ایک عجیب سی کیفیت ہو جائے، پھر آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ مجھے دل نہیں لگ رہا پڑھائی میں، یا مجھے اچاٹ سا لگ رہا ہے، اچھا نہیں لگ رہا ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، مزہ نہیں آ رہا ہے، تو آپ غور کریں آخر بات کیا ہے. کہیں دل میں زنگ تو نہیں چڑھ گیا، کہیں دل کالا تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کیا کرنا ہے، آپ کو کیا کریں گے؟ اللہ پاک کا ذکر کریں. جی ہاں ناظرین، جب آپ کے دل پر زنگ چڑھ جائے، دل اچاٹ ہو جائے، بے چینی میں مبتلا ہو جائے اور پریشان ہو جائے، غم زدہ ہو جائے، اچھا نہیں لگے، تو
تو آپ کیا کرنے لگ جائیں؟ اللہ پاک کا ذکر کرنے لگ جائیں، اللہ پاک کا نام لینے لگ جائیں، اللہ اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ ساری تسبیحات ہیں، یہ کرنا شروع ہو جائے آپ انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں اس کی برکت سے آپ کا دل بالکل پاک و صاف منقع ہو جائے گا اور بے چینی گھبراہٹ دور ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ذکر اللہ کی برکت ہے، اس کو اپنی زبان پر جاری رکھنا چاہیے، اللہ پاک کا ذکر جو ہے اللہ پاک کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، الحمدللہ اس کی برکت ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک اپنا ذکر کرنے والا بنائے، کثرت سے کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین اور حاضرین، ہمارا پہلا سیگمنٹ پورا ہو گیا، جو کہ نہیں، پہلا سیگمنٹ تو ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اب پہلا سیگمنٹ ہمارا ہونے جائے گا۔ دیکھیے آپ بھی ہوش میں رہیے گا تاکہ آپ کی معلوم پڑے نا اٹینڈنس، جو آپ کی موجودگی ہے، آپ حاضر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ یاد دلا دیا کریں۔ تو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اسٹوری ٹائم، جس کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور اس میں ہم ایک واقعہ سناتے ہیں، واقعے کے پیچھے ایک سبق ہوتا ہے، میسیج ہوتا ہے، اس کے پیچھے تربیت ہوتی ہے، اس کے بعد بچوں سے سوالات بھی لیے جاتے ہیں کہ اس کا حاصل کیا ہے، نتیجہ کیا ہے، بچوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو آئیے اب ہم اسٹوری ٹائم کی طرف چلتے ہیں اور واقعہ سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں، آج جو ہم واقعہ سنیں گے، آج جو ہماری اسٹوری ہے وہ آپ کو معلوم ہے کس پر مشتمل ہے؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکت، فضیلت، فائدے پر مشتمل ہے۔ کیا بات ہے، یعنی بسم اللہ پڑھنے کے فائدے ہیں نا۔ آئیے اس کو ہم ایک واقعے کی صورت میں سنتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک بار ایک مبلغ مطلب جو دین کی دعوت دیتا ہے، دین کی باتیں پہنچاتا ہے دوسروں تک، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مبلغ۔ ہاں آپ لوگ بھی جواب دینے کے لیے تیار رہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مبلغ جو تھے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت پر بیان کر رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ بسم اللہ کی فضیلت یہ ہوتی ہے، اس کی برکت یہ ہے، اس کے فائدے یہ ہے۔ تو وہاں پر ایک بے دین جو لڑکی تھی، اس نے بسم اللہ کی فضیلت سنی تو بہت متاثر ہوئی، اس کو اچھا لگا، تو متاثر ہو کر وہ مشرف با اسلام ہو گئی۔ سبحان اللہ، یعنی اسے اسلام کی، ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ اچھا، اب جب وہ گھر آئی تو اس کے جو ماں باپ تھے، ماں باپ بے دین تھے، ماں باپ ناراض ہونے لگے، اس سے سخت ناراض ہو گئے۔ ان کو ناگوار گزرتا تھا کہ میری بیٹی جو ہے مشرف با اسلام ہو گئی۔ اب جو اس کے ابا تھے، جو اس کا باپ تھا، اب اس نے یہ خیال کیا، اس نے یہ سوچا کہ اپنی بیٹی پر میں ایک الزام لگاؤں گا اور پھر اس کو دنیا سے ختم کر دوں گا۔ اب اس نے اس کوشش کے لیے کیا کیا، سنیے۔ اب بیٹی کا جو باپ تھا یہ بادشاہ وقت کا وزیر تھا، جو بیٹی کا باپ تھا بادشاہ وقت کا کیا تھا؟ وزیر کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، ایک مرتبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بادشاہ وقت کی جو شاہی انگوٹھی تھی اس نے اپنی بیٹی کو رکھنے کے لیے دے دی کہ یہ لو تم سنبھال کر اس کو رکھو، ٹھیک ہے۔ اب وہ بیٹی نے کیا کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جیب میں ڈال لی۔ کیا ڈالی؟ انگوٹھی۔ ہاں، بسم اللہ پڑھ کر جیب میں اس لڑکی نے انگوٹھی ڈال لی۔ اب اس کے بعد رات سو گئی، وہ کیا ہو گئی؟ سو گئی۔ اب اس کا جو باپ تھا اس نے اس کی جیب سے انگوٹھی نکالا اور انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دیا۔ سمجھ رہے آپ؟ یعنی اب الزام لگانا ہے تو اس نے ایک راستہ اختیار کیا، تو اب اس نے انگوٹھی نکال کر دریا میں ڈال دیا۔ اب اتفاق سے صبح جو ہے، جو مچھیارے ہوتے، مچھلی پکڑتے، ٹھیک ہے، وہ دریا کے پاس پہنچا مچھیارا، اور مچھلی جب پکڑنا شروع کیا، اتفاق سے وہ مچھلی اس کے جال میں آ گئی۔ اب وہ مچھلیاں پکڑ کر وہی وزیر کو، یعنی اس کے باپ کو لا کر دے دیا تحفتاً، یعنی گفٹ، تحفے کے طور پہ لیجیے۔ اور جو اس کا باپ تھا اس نے اس مچھلی کو اپنی بیٹی کو دیا کہ لو اس کو پکا دو۔ اب اس نے، بیٹی نے بسم اللہ پڑھ کر وہ مچھلی لی، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس مچھلی کو چاک کیا۔ کیا کیا؟ چاک کیا۔ تو جب بسم اللہ پڑھ کر اس مچھلی کو چاک کیا تو اس میں سے وہ انگوٹھی نکل آئی جو اس کے باپ نے دریا میں ڈالی تھی۔
اچھا اب اس میں اس نے بسم اللہ پڑھ کر اس انگوٹھی کو پھر جیب میں واپس رکھ دیا، ڈال لیا۔ اچھا جب وزیر نے کھانا کھا لیا، کھانا ختم ہو گیا اور اس کے بعد دربار کا وقت لگا۔ دربار جانتے ہیں آپ کسے کہتے ہیں دربار؟ بادشاہ کے استقبال ہاں ایک دربار لگتا ہے، بادشاہ اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، شاہانہ اس کی کرسی ہوتی ہے اور درباری آجو باجو کھڑے ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو وہ دربار لگا ہوا تھا۔ اب وہ جو وزیر تھا اس نے اپنی بیٹی سے کہا لاؤ انگوٹھی جو تمہیں میں نے رکھنے کے لیے دیا تھا۔ اب یہ وزیر کیا سوچ رہا ہے، اب اس پہ الزام لگے گا، اب یہ انگوٹھی دے نہیں پائے گی، مگر دیکھیے کہ اس نے بسم اللہ پڑھ کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور بسم اللہ پڑھ کر اس انگوٹھی کو نکال کر باپ کو دے دیا۔ اب اس کے باپ نے دیکھا اور حیران ہو گیا کہ یہ کیا بات کہ اس انگوٹھی کو تو میں نے رات میں دریا میں ڈال دیا تھا اور اس کی جیب میں آ گئی۔ اس کو کیا پتا تھا کہ جو بسم اللہ کی دیوانی ہے، بسم اللہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتے رہتی تھی اور اس کی برکت سے اس کو وہ انگوٹھی واپس مل گئی اور اللہ کی رحمت سے وہ جو لڑکی تھی اس پر الزام لگنے سے وہ بچ گئی، الزام لگنے سے وہ بچ گئی اور دنیا سے اس کا باپ ختم کرنا چاہتا تھا تو اس کی جان بھی اللہ پاک نے محفوظ کر لی۔ سبحان اللہ، اللہ پاک نے اس کی جان کو محفوظ فرما لیا۔ تو یہ ہے پیارے بچوں بسم اللہ پاک کی برکت۔ کیسی وہ بسم اللہ کی دیوانی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ بسم اللہ پڑھا کرتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بیٹھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھڑے ہو گئی بسم اللہ الرحمن الرحیم، چل رہی ہے پھر رہی ہے تو کیا پڑھ رہی ہے؟ ہاں بسم اللہ شریف پڑھ رہی ہے۔ اس کی وہ عادی ہو گئی تھی کیونکہ اس نے فضیلت سنی تھی، برکت سنی تھی، فائدے سنی تھی۔ اب جو اس نے فائدے سنی، برکت سنی، فضیلت سنی تو اس نے اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیا ہاں کہ انگوٹھی دریا میں گئی، دریا کے بعد وہ مچھلی کے پیٹ میں آئی، پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں آنے کے بعد پھر مچھیارے کے پاس آئی، اس نے وزیر کو دیا، وزیر نے پھر بیٹی کو دیا، پھر گھوم گھما کے کیا ہوا انگوٹھی واپس اس کے پاس آخرکار آ گئی۔ تو یہ دنیا میں ہم نے دیکھا بسم اللہ کی برکت، اس کے آخرت میں بھی برکت ہے، ثواب بڑھتا ہے، نیکیاں بڑھتی ہے، نیکیاں ملتی ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہے بسم اللہ شریف کی برکت۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جو ہے نا بسم اللہ پاک کی کثرت کریں۔ کیا کریں؟ کثرت۔ مگر یاد رکھے وہ جو بسم اللہ کی دیوانی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھتی تھی، تو ہمیں بھی پڑھنا ہے مگر پاک و صاف جگہ، یعنی پاک جگہ ہے، صاف جگہ ہے، صاف ستھری جگہ، اس جگہ پڑھنا ہے۔ گندگی ہے، کوڑا کرکٹ ہے تو وہاں پر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا کیونکہ یہ اللہ پاک کا نام ہے، قرآن پاک کی ایک مکمل آیت بھی ہے نا بسم اللہ شریف، تو اس کو پاک و صاف جگہ پڑھنا ہے۔ آپ گھر میں آ گئے، بستر پہ لیٹنے جا رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں، ہر جائز حلال کام سے پہلے آپ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تو پڑھنا ہی ہے، ہر جائز حلال کام سے پہلے ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ آپ کھانا شروع کریں، کھانا شروع کرنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ پانی پینے لگے، پانی پینے سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن بسم الرحیم۔ اللہ پڑھنا ہے۔ تو یہ تو ہمیں پڑھنا اسلام نے سکھایا ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ عادت بنائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت آپ خود دیکھیں گے، یعنی آپ کے جو بگڑے ہوئے کام ہوں گے وہ بن جائیں گے۔ کیسے بگڑ گیا تھا نا اس کا کام، وہ لڑکی کا کام بگڑ گیا تھا، یعنی وہ تو دنیا سے چلے جاتی مگر اللہ پاک نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہوتی ہے بسم اللہ شریف کی برکت، فضیلت ہوتی ہے۔ اچھا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا ہے تو اس کی اس کے کیا نقصان ہے؟ آپ کو معلوم ہے کسی کو؟ کیا ہے؟ جنید بھائی سے جواب لیں گے۔ جی جنید بھائی۔ شیطان اس کا کھانا کھا لیتا ہے۔ ہاں یعنی اگر کوئی کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے تو اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہ اس کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے اور کھانے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کھانے سے برکت ختم ہو جاتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہر کام سے پہلے، کھانے سے پہلے، پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے۔ ہم دیکھتے کہ کھانا اچھا خاصا بنا ہوا ہے مگر دیکھیے آواز آتی ہوگی آپ کو بھی، آپ کو سنائی دیتا ہوگا، آپ بھی سنتے ہوں گے، میں تو یہ سنا ہوں کہ گھر میں اچھا خاصا کھانا بنا اور جو ہے نا آج کھانے میں برکت نہیں ہوئی۔ آج تو ہم نے دوپہر میں جو کھانا اتنا بنایا کہ رات میں بھی کھایا جا سکتا تھا مگر وہ برکت ہی نہیں ہوئی اس میں۔ کیا بولتے ہیں ہمارے گھر میں تو اچھا خاصا جو ہے ایک راشن بھرا ہے مگر اس میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت کیا بات ہے، ہمیں جو ہے نا ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تعویذ بنا کے دے دیجئے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے دعا بھی کرائیے، آپ تعویذ بھی بنائیے، جائز ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ جو ہے کھانا نکالیے تو بسم اللہ پڑھ کے نکالیے، کھانا کھائیے تو بسم اللہ پڑھ کے کھائیے، تو پھر کھانے میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی اور شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی برکت ہوگی،
ہم کو اس کے فائدے دیکھنے نظر آئیں گے, اس کی فضیلت بھی ہمیں ملے گی اور ثواب بھی ملے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک راضی ہوگا. کیا ہوگا؟ اللہ پاک راضی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بسم اللہ شریف کی برکت سے مالا مال کرے اور بسم اللہ پڑھنے والا, کثرت سے پڑھنے والا بنائے, اور نیک جائز کاموں سے پہلے بسم اللہ پڑھنے والا اللہ پاک ہمیں بنائے. آمین. اچھا ناظرین, آپ سے یہاں پر جو سوال کیا جاتا ہے وہ ناظرین کے لیے سوال ہے, ویورز کے لیے سوال ہے, آڈینس کے لیے سوال ہے. وہ سوال یہ ہے کہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی کون ہے؟ یہ جو حاضرین ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, آپ کو بھی جواب دینا ہے, آپ بھی جواب دے سکتے ہیں. جو ناظرین ہے وہ ہمیں آڈیو کی صورت میں ہمیں واٹس ایپ پہ جواب بھیج سکتے. نمبر آپ کو شیئر کیا جائے گا, اسکرین پر آپ کو نمبر نظر آئے گا, تو وہاں پر آپ جا کر ریکارڈ کر کے جواب ہمیں دے سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسے وقت مناسب پر چلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ہمارا پہلا سیگمنٹ اچھے انداز سے پورا ہو گیا ہے الحمدللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور دوسرا سیگمنٹ ہمارا اس کا نام کیا ہے؟ آئے دعا یاد کریں. آئے دعا یاد کریں. مگر اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی جو ہم نے فضیلت اور برکت سنی ہے, اس کی تو اپنی برکت فضیلت ہے, مگر جائز اور حلال کام سے پہلے پڑھنا ہے. کوئی ایک ایسی بھی صورت ہے کہ وہاں پر ہمیں بسم اللہ پڑھنا منع ہے, وہاں پر بسم اللہ پڑھنا منع ہے, ہم وہاں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. کون سی جگہ ہے وہ, کون سی صورت ہے, کون بتائیں گے؟ بیت الخلا. سورہ توبہ. اچھا, یہ انہوں نے کہا سورہ توبہ. آپ تھے بیت الخلا میں جانے سے پہلے, بیت الخلا میں اگر داخل ہو گئے تو نہیں پڑھنا. اچھا ہاں, یعنی ناپاک جگہ. ناپاک. ٹھیک ہے, آپ نے سورہ توبہ کا, سورہ توبہ میں ایک تفصیل ہے, ٹھیک ہے, کہ کہاں پڑھنا, بسم اللہ پڑھنا ہے, کہاں نہیں پڑھنا ہے. تو بسم اللہ ہم جو ہے غلط کام, برے کام, ناجائز و گناہ والے کام سے پہلے بسم اللہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے. کوئی چوری کر رہا ہے, کوئی غلط کام کر رہا ہے, کوئی برائی کر رہا ہے, کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے, چگلی کر رہا ہے, اور اس کے علاوہ اور بھی کتنے برے کام ہو سکتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنا. ایک چور ہے جو چوری کرنے چلے گیا, اب اس نے کہا کہ لاؤ میں بسم اللہ پڑھوں, اور کیا بولتے ہیں بسم اللہ کی میں نے فضیلت سنی ہے, تو یہاں پر وہ بسم اللہ نہیں پڑھے گا, وہ غلط ہے. یہ یہاں پر منع ہے بسم اللہ پڑھنا. ٹھیک ہے جی. عبد القادر بھائی کیا سوال کر رہے ہیں آپ؟ شہاب الدین سر, آپ نے آج آپ نے سنا اسٹوری, اس کا ہم نے کیا سیکھے وہ تو آپ نے پوچھا ہی نہیں. ہاں دیکھیے, عبد القادر بھائی کو معلوم ہے کہ آپ سے تو میں نے وہ مورل آف اسٹوری یہ تو سنا ہی نہیں ہے, انہوں نے یاد دلایا. یہ ماشاء اللہ تعالیٰ ہمارے پروگرام میں شریک رہتے ہیں, تو آئیے اس کی طرف بھی بڑھ جاتے ہیں. عبد القادر بھائی کا جو سوال ہے اس کو بھی پورا کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آج جو ہم نے بسم اللہ شریف کی فضیلت اور جو واقعہ سنا, اس سے آپ کو سیکھنے کیا ملا؟ ٹھیک ہے, آپ ایک ایک کر کے جواب دیں گے. جی. ہمیں بسم اللہ پڑھتے رہنا چاہیے, ہمارے سب کام آسان ہو جائیں گے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. یعنی دیکھیے ان کو جواب بھی دینا تھا, ان کو معلوم تھا کہ بھائی کیا اس کا فائدہ ہے, تو انہوں نے وہ یاد دلایا. اللہ پاک برکت عطا کرے ماشاء اللہ. عبد القادر بھائی بہت خوب, بہت عمدہ. جی, اور کون بتائیں گے کیا سیکھنے ملا, کیا آپ کو حاصل ہوا, آپ نے کیا سمجھا, کیا آپ کو یہاں سے سیکھ ملی؟ جی جنید بھائی. اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. واپس بولیے. اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ہاں, بسم اللہ کی ایک یہ بھی برکت ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے, جیسے وہ لڑکی کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی. سبحان اللہ. اور کوئی؟ جی عارض بھائی. ہر جائز اور اچھے کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنا چاہیے. ہاں, عارض بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جائز حلال کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے, ناجائز اور برے کام سے پہلے نہیں پڑھنا ہے. ماشاء اللہ. اور جی منیر بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے ہماری جان بچ جائے گی. بسم اللہ کی برکت سے ہماری جان بچ جائے گی. ہاں بھائی, برکت ہے اس کی. اب اس کی برکت یوں ہو سکتی ہے کہ آپ بسم اللہ کے عادی ہے, بسم اللہ پڑھتے رہتے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بیٹھے چلے پھرے, گاڑی میں بیٹھے, گاڑی سے اترے, ٹریولنگ کر رہے آپ, ہے نا, سفر کر رہے, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ کا حادثہ ہونے والا تھا. کیا ہونے والا تھا؟ یعنی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, مگر بسم اللہ کی برکت سے آپ کی جان بچ گئی. چلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا حادثہ ہو گیا, آپ گر گئے, مگر کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا آپ کا, آپ کی جان بچ گئی. یہ بھی اس کی برکت فائدے ہے نا. سبحان اللہ. اور کیا سیکھنے ملا؟ جی عبد القادر بھائی. موت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہاں,
جو موت ہے وہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہوتی ہے، یعنی جلانا اور مارنا یہ کسی کے انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ انسان اگر چاہے گا بھی کہ بھائی میں اس کو مار دوں، اس کو ختم کر دوں، تو ایسا نہیں ہو سکتا، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ پاک کے دست قدرت میں ہے۔ جو کیا بولتے ہیں اس کی سانس، جتنی اس کی سانس ہے اتنے ہی وہ جیے گا، سانس پوری ہوئی تو وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ لوگ نے بہت اچھے جوابات دیے، آپ کو اس سے سیکھنے ملا، بہت عمدہ، اللہ پاک برکتیں عطا کرے، بارک اللہ، حفظک اللہ، یسر اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف۔ نہیں، ہمارا سیگمنٹ تیسرا نہیں ہے، کون سا سیگمنٹ ہے؟ دوسرا۔ اور نام کیا ہے؟ اور ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ بچوں کی دنیا۔ تو ناظرین، پروگرام بچوں کی دنیا کا دوسرا سیگمنٹ ہے آئے دعا یاد کریں۔ غفران بھائی، آج بچوں کے لیے آپ نے کون سی دعا لائے ہیں؟ جی شہاب الدین بھائی، آج ہم نے ایک ایسی دعا لائے ہیں جو کسی شخص کو ہنستا ہوا دیکھ کر پڑھی جاتی ہے۔ کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ تعالیٰ، بہت پیاری دعا ہے یہ تو۔ جی غفران بھائی، تو پھر ہمیں آپ یاد کرائیں گے؟ جی جی بے شک، چلیے شروع کیجیے۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک، اضحک اللہ سنک۔ آئیے ایک بار پھر سے دور کر لیتے ہیں، اضحک اللہ سنک۔ ماشاء اللہ، آپ میں سے کس کس کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے؟ ماشاء اللہ، سبھی کو دعا یاد ہو گئی ہے۔ چلیے حسنین بھائی آپ بتائیں۔ اضحک اللہ سنک۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور کوئی؟ بھائی یہ جو اچھا سنا رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا جائے، بے شک، تحفہ بے دیا شک۔ جائے۔ آپ کے پاس کچھ تحفہ ہے؟ جی کیا تحفہ ہے؟ جی، یہ ہم اپنے مکتبۃ المدینہ سے تسبیح لائے ہیں بچوں کے لیے۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، تو ان کو پیش کر دیتے ہیں۔ بے شک۔ تو آخری میں پیش کرتے ہیں، جب جو سنا دے گا ان کو دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے چلیے، کوئی اور؟ ماشاء اللہ، جی منیر بھائی آپ بتائیے۔ اضحک اللہ سنک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی جنید بھائی آپ۔ اضحک اللہ سنک۔ ماشاء اللہ۔ جی بھائی آپ کا نام؟ عبدالقادر۔ جی عبد القادر بھائی آپ بھی بتائیں۔ اضحک اللہ سنک۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے اب اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ اضحک اللہ سنک، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہنستا رکھے، یعنی مسکراتا رکھے۔ غفران بھائی، جی ایک دو اور بچ گئے سننے کے لیے، ہمارے نعمان بھائی نے سنائے اور جی، حارث بھائی نے سنائے، انہیں سے بھی سن لیتے۔ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے بھائی۔ جی نعمان بھائی آپ بھی سنا دیں۔ اضحک اللہ سنک۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جی حارث بھائی۔ اضحک اللہ سنک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ الحمدللہ ہمارے تمام بچوں کو یہ دعا یاد ہو گئی ہے اللہ کا فضل و کرم سے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ، تبارک اللہ۔ اچھا، اسکرین پر آپ دیکھ رہے پیارے بچوں، ایک دعا لکھی ہے اور دعا کے بازو میں کن کی تصویر ہے؟ کون بتائیں گے آپ میں سے؟ بولنا نہیں ہے، صرف ریز ہینڈ کرنا ہے۔ نعمان بھائی آپ بتا سکتے ہیں، حسنین بھائی، جنید بھائی، دیکھیے حارث بھائی اور منیر بھائی صرف دو لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ یہ کون ہے؟ کون سی شخصیت ہے؟ اچھا نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو قریب آنا پڑے گا پھر۔ چلیے جنید بھائی سے جواب لیتے ہیں۔ جنید بھائی کون ہے؟ عارف باپو، یہ نام ان کا بتا رہے، عارف باپو۔ باپو کسے کہتے ہیں؟ جو سید ہوتے ہیں۔ ہاں، جو دعوت اسلامی میں سید زادے ہوتے ہیں انہیں باپو کہا جاتا ہے، تو یہ عارف باپو ہے۔ ان کی کیا دعوت اسلامی میں منصب ہے، کون بتائیں گے؟ یہ دعوت اسلامی کے ہیڈ ہے، انڈیا کے ہیڈ ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ نام کیا ہے اس منصب کا؟ نام؟ سید عارف علی اتاری۔ یہ تو نام ہو گیا، منصب کا نام، پوزیشن؟ شورا۔ ہاں، رکن شورا۔ کیا نام ہے؟ رکن شورا۔ کیا بات ہے، معلوم ہونا چاہیے نا بھائی۔ ہم جو دعوت اسلامی انڈیا میں رہ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی اور عظیم تحریک، اچھی تحریک ہمارے پاس ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کے یہ ہیڈ ہے سید عارف باپو رکن شورا، جنہیں کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ لوگوں نے بہت پیارے پیارے انداز سے اسٹوری ٹائم میں بھی جوابات دیے اور دعا میں بھی آپ نے جواب یعنی کہ دعا سنائی ہے، ماشاء اللہ۔ تو آپ کو نا تحفہ دے دیتے، ہاں غفران بھائی؟ جی ان کو تحفہ دے دیتے، تو آپ جا کے ایک ایک کو تحفہ دے سکتے ہیں۔ چلیے ہمارے غفران بھائی آپ کو تحفہ پیش کریں گے۔ تحفہ کیا ہے غفران بھائی؟ جی یہ مکتبۃ المدینہ سے تسبیح کاؤنٹر ہے، ہاں، جسے آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ۔ یہ لے لیجیے، پورا سب ایک ساتھ لے لیجیے۔ جی چلیے سب کو دے دیجیے۔
ماشاء اللہ جنید بھائی. جزاک اللہ. ہاں تحفہ دینے کے بعد کیا بولا جاتا ہے؟ جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. آمین آمین منیر رضا بھائی کیا بولے آپ نے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں میں کچھ اور سنا. آمین آمین. کیا بات ہے ماشاء اللہ. جب بھی آپ کو کوئی تحفہ دے، ہاں کوئی کام آپ کا کرے تو اس کا آپ شکریہ ادا کریں. تو شکریہ کس طرح ادا کرنا ہے؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیرہ بول کر پورا بولنے کا ہے. کیا بولنا ہے؟ جزاک اللہ خیر. ہاں اب دیکھیے آپ کو یہ تسبیح جو مل گئی ہے، یہ تسبیح کے بعد آپ کیا کریں گے؟ درود پاک پڑھیں گے. ہاں درود پاک پڑھیں گے. آپ کیا پڑھیں گے؟ درود پاک اور بسم اللہ شریف. ہاں درود پاک اور بسم اللہ. آپ کیا پڑھیں گے؟ درود پاک، بسم اللہ، اللہ اکبر. آپ منیر رضا بھائی؟ اللہ پاک کا شکر اور استغفار. استغفار پڑھیں گے ماشاء اللہ. آپ الف لام میم اور درود پاک تسبیح میں؟ تسبیح. اچھا ماشاء اللہ. ماشاء آپ نعمان بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر. مائک میں عبد القادر بھائی مائک میں جواب دیجیے. کیا پڑھیں تعالیٰ کا گے؟ ذکر. اللہ پاک کا ذکر کریں گے. عبد القادر بھائی آپ کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. جو بھی بولے مائک میں بولے. اور آپ درود پاک پڑھیں نا تو 313 مرتبہ درود پاک کی عادت ڈالیں. 313 مرتبہ جو درود پاک پڑھتا ہے وہ کثرت میں درود پاک پڑھنے والوں میں شمار کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو شہاب الدین بھائی، ہم نے ہنستے ہوئے آدمی کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا تو پڑھ لی ہے، مگر اگر کوئی بچہ رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر کیا کریں؟ اچھا سوال کیا ہاں انہوں نے کہ ایک بچہ ہے وہ ہنس رہا ہے، ہاں آپ کے ساتھی ہے دوست ہے وہ ہنس رہے مسکرا رہے، تو آپ ان کو یہ کیا دیکھ کر دعا پڑھیں گے؟ او حق اللہ سنک. ترجمہ بھی پیارا ہے، اللہ پاک تجھے ہنستا رکھے. مگر کوئی بچہ رو رہا ہے تکلیف میں تو اس وقت پھر کیا کرے؟ تو اس وقت آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھائی وہ رو رہا ہے تو اس کو اور رلا دیا جائے. اب وہ بھائی تکلیف میں تو اس کو اور تکلیف دے دی جائے. تو اس پر ہاتھ رکھنا ہے، شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے. وہ رو رہا ہے تو اس کو دلاسا دلانا ہے، تسلی دینا ہے. اس کو اس کی پرابلم سننا ہے، جو اس کی تکلیف ہے وہ غم ہے اس کی سننا ہے. کیا بات ہے بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ بتائیے، مجھ سے جو ہو سکے گا میں کروں گا، میری جتنی استطاعت ہوگی تو میں اپنی استطاعت کے مطابق کیا بولتے ہیں عمل کروں گا. آپ بتائیے اپنی پرابلم. تو دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ کوئی غم میں ہے تکلیف میں ہے اور اس کے دل میں جب یہ بھرا ہوتا ہے نا غم، اگر وہ کسی کو سنا دیتا ہے اگرچہ اس کا حل نہیں نکلا، سولوشن نہیں نکلا، مگر پھر بھی دل اس کا ہلکا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ ہلکا ہو جاتا ہے. تو آپ نا مصیبت میں جو مبتلا ہے، جو پریشانی میں ہے، جو تکلیف میں ہے، جو رو رہا ہو، تو اس کے جو پرابلمس ہے، جو اس کی پریشانیاں ہیں وہ سن لیں آپ. اب اگر آپ حل نہیں کر پائیں گے پھر بھی وہ ہلکا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ہلکا. دل جو اتنے سے سن لے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں گا، دو بات کروں گا، مسکراؤں گا، اس کا غم سن لوں گا تو وہ ہلکا ہو جائے گا. اگر آپ کچھ کر سکتے تو کر لیجئے، ورنہ غم تو آپ اس کا سن لیجئے. اگر آپ اس کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے تو پھر اس کا نقصان بھی نہ کریں، اس کے ساتھ شر بھی نہ کریں، ہے نا. ایسا نہ ہو کہ بھائی ایک بندہ تکلیف میں تو مزید اس کی تکلیف اور بڑھا دے، اور رو رہا ہے تو سارے دوست مل کے پھر اس کو چڑھانے لگے اور اس کو پریشان کرنے لگے. ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا غم ہلکا کرنا ہے. ٹھیک ہے. مگر جو ہنستا ہے تو اس کو دیکھ کر کیا پڑھیں گے آپ لوگ؟ اضحک اللہ سنک. ماشاء اللہ. ناظرین تو ہم نے دوسرے سیگمنٹ میں جو دعا سے کی ہے وہ ہے جو ہنستا ہے مسکراتا ہے اس کو دیکھ کر پڑھنے کی دعا. تو یہ جو دعائیں ہیں اس کو آپ اپنی نوٹ ڈائری میں نوٹ ڈاؤن بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ اس کو دہراتے رہیے. اور جب موقع ملے، یعنی موقع مطلب یہ ہے کہ جب کسی کو آپ ہنستا دیکھیں تو وہاں پر پھر اس کو دیکھ کر آپ دعا پڑھ لیجئے انشاءاللہ تعالی. یعنی یہ دعا برکت ہے نا، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں برکت ہوگی. اضحک اللہ سننے کا مطلب ہے اللہ پاک تجھے ہنستا رکھے. تو آپ دعا دے رہے ایک مسلمان کو، تو یہ اس وقت آپ دعا پڑھ سکتے ہیں. جی عبد القادر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ شہاب الدین سر، اگر ہمیں ہنسی آئے تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں دعا؟ پڑھ تو سکتے ہیں مگر یہ سامنے والے کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. پڑھنے کی مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں خود بھی، مگر یہ جو دعا ہے یہ سامنے والے کو دیکھ کے پڑھنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے. ہاں یوں آپ بول سکتے ہیں، آپ کو ہنسی آئی مسکرانا آپ کا ہوا تو آپ خود کے لیے دعا کر لیجیے، اللہ پاک میری خوشی میں اور دوبالا کرے اور میری خوشی بڑھا دے. ٹھیک ہے. تو ناظرین ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی پورا ہو گیا ہے اللہ کی رحمت سے اچھے انداز سے. آئیے اب ہم اپنے ویورز کی طرف چلتے ہیں. ان کو ہم نے ایک سوال دیا تھا. سوال یہ تھا کہ اللہ پاک کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے؟ تو ناظرین نے بھی شاید ہمیں کچھ بھیجا ہوگا. آئیے آڈیو کی صورت میں ہم ان سے جواب سنتے ہیں.
جی ان کا جواب چلایا جائے. سوال تھا اللہ پاک کے آخری نبی کا نام کیا ہے, اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے. تو چلیے جب تک کہ میں ناظرین سے تو نہیں حاضرین سے سن لیتا جواب کیا ہے, پھر ناظرین سے بھی ہم سن لیتے ہیں. جی عبد القادر بھائی. حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. سب مل کے بولے سبحان اللہ. واپس سے مائک پر بولیے, اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. اور یہ جواب کن کو معلوم ہے, کون بتائیں گے؟ جی جنید بھائی آپ بتائیے. اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا یہ سبحان اللہ کا ثواب ہم جو ہے جنید بھائی کو دے رہے تھے, اور اس سے پہلے جو بولے تھے وہ ثواب ہم کن کو دے رہے تھے؟ عبد القادر بھائی کو دے رہے تھے. جی حسن بھائی آپ بتائیے, اللہ پاک کے آخری نبی کون ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. یہ ثواب ہم کن کو دے رہے تھے؟ حسن بھائی کو دے رہے تھے. جی حارث بھائی آپ کا کیا جواب ہے؟ اللہ پاک کے آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. سبحان اللہ. نعمان بھائی کیا نام ہے, کون ہے اللہ پاک کے آخری نبی, بتائیے. جی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان اللہ. یہ ثواب ہم نعمان بھائی کو دے رہے تھے. منیر رضا بھائی آپ کا جواب باقی رہ گیا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو ناظرین اللہ پاک کے آخری نبی لاسٹ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ٹھیک ہے, تو اب کوئی نیا نبی قیامت تک نہیں آئے گا. تو آئیے اب ناظرین کی بھی طرف چلتے ہیں, ناظرین کے جوابات لے لیتے کیا ہے. جی اللہ پاک کے آخری نبی کا نام کیا ہے, کون ہے؟ آڈیو چلائی جائے. میرا نام محمد مصطفیٰ رنگون والا ہے, میں ممبئی سے بول رہا ہوں. آج کا سوال, سب سے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ سب سے آخری نبی کا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان یاسین شیخ ہے. ساحل بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب دینے والا ہوں. سوال, سب سے آخری نبی کا نام بتائے. جواب, سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نعمان یاسین شیخ ہے. ساحل بھائی آج میں آپ کے سوال کا جواب دینے والا ہوں. سوال, سب سے آخری نبی کا نام بتائے. جواب, سب سے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارف خان ہے, میں دارالمدینہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہوں. آج کے سوال کا یہ جواب ہے کہ آخری نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد, کیا بات ہے, ماشاء اللہ. ناظرین ویورز کے بھی سوال پرفیکٹ تھے, ہے نا, آپ سب نے سنا. کیا بات ہے. تو ہمیں معلوم پڑ گیا کہ اللہ پاک کے آخری نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اب قیامت تک ہاں جو سوال تھا اس کا جواب پرفیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو جواب انہوں نے درست دیا ہے, اور مسئلہ بھی ہمیں معلوم پڑ گیا ہے کہ قیامت تک اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. تو ہمارا یہ سوالات کا جو سلسلہ تھا یہ بھی مکمل ہو گیا. اب آئیے ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں, اور تیسرا سیگمنٹ کیا ہے, کیا نام ہے؟ ہاں, جنت کی زبان, عربک زبان. آئیے دیکھتے ہیں آج آپ کے لیے کیا لائے ہیں, اور ہم کیا سیکھتے ہیں, کیا یاد کرتے ہیں. اسکرین کی طرف آپ دیکھیے, اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا. اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ جو آپ سیکھے دیکھے تو اس کو آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے, اور اس چیز کو آپ ڈیکوریٹ کر کے ہمیں شیئر کر سکتے ہیں. جو ہمارے پاس چیز آئے گی انشاءاللہ تعالی ہم اس کو دکھانے کی کوشش کریں گے. آئیے اب ہم یاد کرتے ہیں. سب ریڈی ہے, تیار ہے؟ چلیے دیکھیے آج آپ کے لیے کیا لائے ہیں. بالکل ٹیکنالوجی سے ریلیٹ کرتی وہ چیز. ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی چیز ہے نا سب. ہاں, یعنی جو ریگولر چلتی ہے وہ آپ کو آج یاد کرا دینا ہے. چلیے, موبائل یوز کرتے ہیں آپ میں سے کون کون؟ موبائل فون. چلیے, موبائل کی عربی ہے جوالن.
जवालुन एक साथ, जवालुन 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 जवालुन। जवालुन इसे आप वक्फ भी कर सकते हैं, जवाल, क्या जवाल हाँ ठीक है, जवाल जवाल दोनों तरह से आप बोल सकते हैं। तो मोबाइल की अरबी क्या हो गई? जवाल इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोबाइल मोबाइल होश में रहना है। इंग्लिश में पूछा क्या रहेंगे, क्या कहेंगे? मोबाइल मोबाइल। और अरबी में जवालुन जवालुन। आगे बढ़ते हैं शाहबुद्दीन भाई, जी। मैं एक रहनुमाई फरमाना चाहूँगा कि जो बच्चे हाजरीन और नाजरीन सब में जो बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं उसका अच्छी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाए, हाँ, बुरी चीज़ों में इसका इस्तेमाल ना करें। क्या बात है। जैसे दावत इस्लामी की मोबाइल एप्लीकेशन से आप ये नमाज की टाइमर लगा सकते हैं, तस्बीह पढ़ सकते हैं, हज और उम्रा के मसले मसाइल देख सकते हैं। माशा ऐसी चीज़ों में उसका इस्तेमाल करें, ना कि गेम खेलने में, ना ही मूवीज़ देखने में, ना ही कार्टून्स देखने में, ऐसी चीज़ों में उसका इस्तेमाल ना करें। क्या बात है माशाल्लाह। देखिए अच्छी बात बताइए ना, मोबाइल आपने याद तो कर लिया है, फिर मोबाइल यूज़ भी करेंगे तो उसका अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन, टेलीफोन की क्या अरबी है? पढ़िए। हातिफुन 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 हातिफ हातिफुन हातिफ। हातिफ टेलीफोन की अरबी हातिफुन इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेलीफोन हातिफ को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टेलीफोन और अरबी में टेलीफोन को क्या कहेंगे? हातिफुन मोबाइल को जवालुन और टेलीफोन को? हातिफुन अच्छा, अब चलते हैं कंप्यूटर की तरफ। कंप्यूटर की अरबी है हासूबुन हासूबुन हासूब हासूब हासूबुन हासूबुन हासूब। हासूब क्या अरबी है? हासूबुन कंप्यूटर की अरबी क्या है? हासूब और हासूब को इंग्लिश में क्या कहेंगे? कंप्यूटर अरबी में? हासूब इंग्लिश में? कंप्यूटर मोबाइल को? जवालुन टेलीफोन को? हातिफुन कंप्यूटर को? हासिब हाँ हाँ, होश में। आइए आखिरी जो है वो है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप। तो उसकी अरबी है हासूबुन महमूलुन। हासूबुन महमूलुन। हाँ, अब हासूबुन यानी कंप्यूटर, अब उसके आगे महमूलुन लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा? हासूबुन महमूलुन। लैपटॉप। पढ़िए। हासूबुन महमूलुन हासूबुन महमूलुन। हासूबुन महमूलुन हासूबुन महमूलुन। हासूब महमूल हासूब महमूल। हासूबुन महमूलुन। हासूबुन महमूलुन। लैपटॉप की अरबी क्या है? हासूबुन महमूलुन। एक साथ एक आवाज में क्या अरबी है? हासूबुन महमूलुन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? लैपटॉप। अरबी में? हासूबुन महमूलुन। इंग्लिश में? लैपटॉप। अरबी में? हासूबुन महमूलुन। अच्छा, मोबाइल की अरबी? जवालुन। कंप्यूटर की अरबी? हासूब हाँ बराबर है, यानी आप लोग होश में। चलिए टेलीफोन की अरबी बताइए। हातिफुन। हातिफुन। और लैपटॉप की अरबी? हासूबुन महमूलुन। अच्छा, जवालुन को और दूसरे अंदाज में पढ़ने का क्या तरीका हो सकता है? जवाल। जवाल। और हातिफुन को? हातिफ। हासूबुन को? हासूब। माशा अल्लाह, बारकल्लाह। सुभान अब एक मरतबा हम बिगैर देखे इसको पढ़ लेते हैं और आपसे जवाबात ले लेते हैं, ताकि चेक करें ना आपको कि भाई इतनी मेहनत की, आपको याद हुआ नहीं हुआ, क्या है। ठीक है, अब आप लोग को मेरी तरफ देखना है और जवाब देना है। चलिए, अब्दुल कादिर भाई बताएंगे मोबाइल की अरबी क्या है? जवालुन क्या बात है, माशा अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नुमान भाई, कंप्यूटर की अरबी? सोचिए, गौर करिए, दुरूद पाक पढ़िए, याद आएगा इंशाअल्लाह। हासुब हासूब। क्या बात है, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। मुनीर भाई, टेलीफोन की अरबी? हातिफुन हातिफुन। सुभान अल्लाह। आरिस भाई, आप बताइए लैपटॉप की अरबी? हासिबुन महमूलुन एक थोड़ी मिस्टेक हो गई है। हासिबुन महमूलुन हासिबुन तलफ्फुज़ क्या है इसका? जी जुनैद भाई। हासूबुन महमूल। माशा अल्लाह। आरिस भाई, आपका जवाब माइक में बोलिए, जो बोलिए माइक में बोलिए। हासूबुन महमूलुन। माशा अल्लाह। यानी आरिस भाई, आपका जवाब मान लिया जाता है, आपने सही बताया, सिर्फ हासिबुन कह दिया। तो दुरुस्त क्या है? परफेक्ट हासूबुन हासूबुन महमूलुन। महमूलुन। माशाअल्लाह। देखिए, आपने अरबी अल्फाज बैठे बैठे इतनी जल्दी आपने सीख लिया, यानी आपका हाफिज़ा कितना अच्छा है माशाअल्लाह। सुभान तो आपका हाफिज़ा ये अच्छी नेमत है अल्लाह पाक की तरफ से, तो इसको अच्छा यूज़ करें, अच्छा इस्तेमाल करें। जैसे कि गुफरान भाई ने कहा ना कि मोबाइल आपके पास आ गया तो उसका अच्छा यूज़ करें, अच्छा इस्तेमाल करें, अच्छी जगह उसमें नाते पाक सुने, बयान सुने, तकरीर सुने, ठीक है, और तिलावत कुरान सुने,
ذکر اللہ سنیں. اوکے چلے اب ہمارا یہ سیگمنٹ بھی پورا ہو چکا ہے ناظرین, اچھے انداز سے ہو گیا ہے. اور اب ہم اپنے چوتھے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. اور چوتھے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ وقت کم ہے. جی ہاں, یہ بھی سیگمنٹ ہوتا ہے اور اس سیگمنٹ کو کریں گے ہمارے غفران بھائی. غفران بھائی جی وقت کم ہے سیگمنٹ میں آپ نے کون سی ایکٹیویٹی لائے ہیں؟ جی شہاب الدین بھائی, آج وقت کم ہے سیگمنٹ میں ہم نے یہ سوال اور جواب کریں گے بچوں سے. جیسے ہم بچوں سے سوال کریں گے اور وہ ہمیں جواب دیں گے. ماشاءاللہ. جی شروع کیجئے. تو ہمارے پاس ہے ٹیم اے اور ٹیم بی. تو سب سے پہلا سوال ہم ٹیم اے سے کریں گے. یہ آپ کا سوال ہے کہ تمام انبیاء کرام کے سردار کون ہیں؟ آپ مشورہ بھی کر سکتے ہیں. مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ تھوڑا ذہن پہ زور دیجئے. جی جنید بھائی. سب سے آخری نبی کیا تھا سوال؟ آپ سوال ایک بار پھر سن لیجئے کہ تمام انبیاء کرام کے سردار کون ہیں؟ تمام انبیاء کرام کے سردار حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ کی آواز آئے. اب ہم دوسرا سوال کریں گے ٹیم بی سے. تو آپ کا سوال ہے کہ جنتی عورتوں کی سردار کون ہے؟ ماشاءاللہ غفران بھائی, لوگ تو مشورہ بھی کرتے ہیں. جی جی حضرت بیوی فاطمہ. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. اس کے آگے یہ لگا دیا کہ کرے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. ماشاءاللہ. جی غفران. ماشاء اللہ. تو ہم پھر سے تیسرا سوال کریں گے ہماری ٹیم اے سے. تو آپ کا سوال ہے کہ قرآن پاک میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ مشورہ کیجیے. سورہ بقرہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی تو ٹیم بی, آپ سے پھر سے سوال ہوتا ہے کہ زبور آسمانی کتاب کس نبی پر نازل ہوئی؟ ماشاء اللہ, مشورہ جاری ہے. حضرت داؤد علیہ السلام. ماشاء اللہ منیر بھائی, سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. غفران بھائی آپ نے شہاب الدین بھائی پہلے سے تو جواب بات ان کو بتائے تو نہیں ہے؟ نہیں شہاب الدین بھائی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. یہ کیا بولتے ہیں فٹافٹ یہ جواب دے رہے ہیں. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ہاں, دعوت اسلامی کے بچوں کا ذہن ماشاء اللہ. ہاں یہ ماشاءاللہ دارالمدینہ انگلش اسکول میں بھی پڑھتے نا. ماشاء اللہ. وہاں پر ماشاء اللہ. اسلامک نالج ان کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. چلیے پھر سے ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کا سوال ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ٹیم بی, آپ سے سوال ہوتا ہے طواف کرنے میں کتنے پھیرے ہوتے ہیں؟ 7. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم اے, آپ سے پھر سے ایک بار سوال ہوتا ہے کہ جنتی جوانوں کے سردار کون ہے؟ جی مشورہ جاری ہے. ماشاء اللہ, ذہن پہ زور دے رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. اچھا انہوں نے کہا حضرت امام حسین, ایک نام اور بھی ہے غفران بھائی ان کو. امام حسن دونوں ایک ساتھ ایک بار بولیے پورا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم بی, آپ سے ایک بار پھر سوال ہوتا ہے کہ نگران شعراء کا نام کیا ہے؟ جی آپ کا سوال ہے کہ نگران شعراء کا نام کیا ہے؟ حاجی عمران اتاری. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. غفران بھائی جی یہ شہرہ کیا ہوتا ہے؟ شہرہ مطلب فیمس, مشہور, معروف. جی تو نگران شورا. واپس یہ سوال کر لیتے ہیں. نگران شعراء کا نام بتائے. حاجی عمران اتاری. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جی ٹیم ہے, آپ سے ایک بار پھر سوال ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بھی, آپ سے آخری سوال کہ فرشتوں کے سردار کون ہے؟ ماشاء اللہ. حضرت جبرائیل علیہ السلام. ماشاء اللہ عبد القادر بھائی, ماشاء اللہ سبحان اللہ, آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. تو
गुफरान भाई ये सेगमेंट पूरा हो गया आपका? जी, जी। क्या बात है, आपने बड़े अच्छे अंदाज से सवालात किए, बच्चों ने जवाबात भी दिए, कोई रोका नहीं और कोई गलती भी नहीं किया ना? माशाअल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए, आमीन, आपको बेहतरीन हाफिज बनाए, आलिम बनाए। तो नाजरीन, हमारा चौथा सेगमेंट भी पूरा हो चुका है अल्लाह की रहमत से, और शुरू से आखिर तक हमने कई चीज़ें सीखी है। ये हमारा प्रोग्राम इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था, मालूमाती प्रोग्राम था, और इसमें हमें कई चीज़ें सीखने मिली। तो अब गुजारिश ये करूँगा कि जो आप तक पहुँची है, जो आपने हासिल किया है, उसे अपने तक ना रखें, दूसरे तक भी पहुँचाए। और उसका तरीका क्या हो सकता है? उसका तरीका बिल्कुल आसान है, एक क्लिक पर काम हो जाएगा। वो ये है कि जो लिंक आपको नज़र आ रही होगी, आप यूट्यूब के ज़रिए अगर ज्वाइन है तो वहाँ पर आप क्लिक करके दूसरे को आप शेयर कर सकते हैं, तो उसको भी ये चीज़ दिखेगी, हासिल होगी, और उससे वो इस्तिफ़ादा कर सकेगा। तो आप अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपनी फैमिलीज़ में, और अपने जो रिश्तेदार है, दोस्तों, अहबाब है, ख़ानदान में, उनको भी आप शेयर कीजिए, और इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। इंशाअल्लाह ताला जो भी यहाँ से चीज़ें शेयर होगी वो आप तक पहुँचते रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इल्म व अमल का पैकर बनाए, इल्म नाफ़े, अमल सालेह अता फरमाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, और अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, और फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला एक नए अंदाज़ और नई चीज़ों के साथ। जब तक के आप देखते रहिए FGN चैनल। सल्लु अलल हबीब खिलती कलियां, खिलती कलियां, आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी। आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी, कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी।